صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन के हम अस्माए बारी ताला में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। अल हलीम जल्ला जलालहू, हिल्म वाला, ज़ब्त व तहम्मुल वाला। हलीम वो ज़ात है जो नाफरमान लोगों की नाफरमानी और अपने हुक्म की मुखालफत करते हुए देखे फिर भी गुनाहगारों को जल्द सज़ा न दे, और बावजूद पूरे इक़्तिदार के वो बेहौसलगी के साथ इंतकाम लेने में जल्दी ना करे। वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये इसम कुरान मजीद में सिर्फ़ 13 बार आया है। चुनांचे एक मकाम पर इरशाद बारी ताला है, वल्लाहु गनीयुन हलीम, और अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है। नाज़रीन किराम, आज हम किसी अजीम हस्ती का ज़िक्र पाक कर रहे हैं जिनके बड़े सगीर पर बिलखुसूस और आलम इस्लाम पर बड़े एहसानात हैं। ये हस्ती पाक वो थी कि ये जो है 8वीं सदी हिजरी, पीर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, 8वीं सदी हिजरी, क्योंकि उनके खानवादे यहाँ बैठे हुए हैं तो मैंने फ़ौरन कहा जल्दी में कि बड़े सगीर में दीन इस्लाम की तबलीग के लिए सिलसिला सोहरवर्दिया की बेमिसाल खिदमात हैं, लाजवाल खिदमात हैं। और ये आज की हस्ती जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं, हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, और आज इनकी तालीमात, इनकी अज़मत व रिफ़तों के, इनकी जो करामात हैं उनके हवाले से, और आपकी जो ज़ुहद तक़वा, और आपने किन किन औलियाए कराम से फैज़ान हासिल किया, और सिलसिलाए सोहरवर्दिया से आपका ताल्लुक़ था। आपके दादा जान जो थे हज़रत सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे अपने वालिद से भी आपको फ़ैज़ था, लेकिन हज़रत जो थे चिश्ती सिलसिले के, उनके पास भी आप गए और उनसे भी जाके आपने जो है वो फैज़ हासिल किया है। और फिर हज़रत मखदूम शेख जमाल खंदा रूह की खिदमत में जब आपके वालिद गिरामी उनको लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारा बेटा जो है फ़रज़ंद, ये बुज़ुर्गी और अज़मत इसकी ऐसी होगी जैसे उस दिन शब बारात थी। उन्होंने कहा जैसी आज शब बारात शाबान की 15वीं रात है, इस तरह तुम्हारे बेटे की दुनिया जो है वो इज़्ज़त को मानेगी। फिर आप देखें कि हज़रत अब्दुल्ला याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको हरमैन फ़ैन से फ़रमाया कि तुम यहाँ से जाओ, और नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया की इतनी अजीम हस्ती, उनके पास जाओ। ये उनके पास आए, उनसे भी इनको खिलाफत और फैज़ान मिले और उन्होंने बड़ी तकरीम की। फिर शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह से भी इनको फ़ैज़ मिला, गौसल आज़म से इनको फ़ैज़ मिला, शेख नजमुद्दीन कुबरा से इनको फ़ैज़ मिला। और फिर इनको जब एक आदमी ने कहा कि सैयदुस सादात ये थे हमारे औलिया अल्लाह, आप देखिए उनको सैयदुस सादात कहा तो आगे से कहने लगे कि भाई मुझे गदाए आलम कहा करो, मैं तो एक गदा हूँ, मुझे ये सैयदुस सादात का लक़ब तुम ना दो। ये आजी थी। और फिर आप इतने बड़े शेख थे अल्लाह के फल से, और गैरत दीनी बहुत ज़्यादा थी। एक आदमी ने बड़ा चक्कर चलाया हुआ था वहाँ पे उस इलाके में, उस शरीफ में, वो कह नमाज माफ़ है जी। और आप एक दफ़ा गए, लोगों ने कहा जी उसके पास बड़ी करामात है, तो कहने लगा नहीं अल्लाह पाक है, थोड़ी उठ के गए ने मेरे को। आपने उसकी ऐसी तैसी करके रख दी। उन्होंने कहा ये अल्लाह पाक नहीं आए, शैतान तुम्हारे पास आया हुआ था और शैतान तुम्हें ये इस तरह की बातें पढ़ाता है। तो आप शरीयत की बहुत जो है वो पाबंदी बचपन से लेकर करते थे। फिर आपने बड़े असफ़ार किए, बड़े दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, मक्का मदीना में भी जाके आपने इमामत कराई, और वहाँ के जो थे उलमा उस दौर के मुहद्दिसीन, उनसे भी आपने इल्म का जो था फैज़ हासिल किया। तो बड़े सगीर में यहाँ जो है दीन, ये कोई बादशाहों की तलवारों से नहीं फैला, ये सूफियाए किराम की निगाहों से यहाँ पे इस्लाम फैला है। और इस पे अगर मैं कहूँ तो लोग कहेंगे जी ये तो गाजी साहब तो चूँकि औलिया के बड़े मानने वाले हैं और यहाँ से अकीदत रखते हैं, ये फ़ाद काज़मी जो है और मखदूम साहब के तो घर का मामला है, पीर साहब हैं ही पीर ये कर रहे हैं। नहीं, आप सादिया देलवी की किताब पढ़ें जो ऑक्सफोर्ड ने छापी है। मैं बेशुमार किताबों के हवाले दे सकता हूँ, लेकिन उसकी किताब आप पढ़ लें जिसका दिबाचा जो है वो उसने खुशवंत सिंह ने लिखा, जो भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा सहाफ़ी था। उसने कहा ये गलत बात है, ये इल्ज़ाम है कि बड़े सगीर में इस्लाम कोई बादशाहों की तलवारों से नहीं। उसने कहा ये तो मखदूम जहानिया जहाँ गश्त से, बाबा फ़रीद से, ख्वाजा निज़ाम पाक, मोइनुद्दीन चिश्ती, मुजद्दद सानी, ये सब नाम दाता साहब, उसने कहा इन्होंने इस्लाम फैलाया है, इनकी खानकाहों से इस्लाम फैला है। लेकिन दुख है कि जो उन्होंने इस्लाम फैलाया था, उन्होंने काफ़रों को मुसलमान बनाया था।
ہمارے ملک میں لوگ مسلمانوں کو کافر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اور یہ کیسے لوگ تھے، ان پہ بات کرنے کے لیے میرے پہلے مہمان ہیں جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، بہت بڑی روحانی شخصیت، علمی شخصیت. میرے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر دیوان سید فرد حسین بخاری، یہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے خانوادہ تعلق ہے اور بڑی گہرا تصوف پہ ان کا ہے. اور تیسرا میرا جو آج مہمان ہے یہ تصوف پہ اتھارٹی ہے، نذیر غازی کے بھی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میری مراد حضرت میرا حسین جانی کے سیادہ نشین پروفیسر سید فہد علی کاظمی، اتھارٹی اللہ کے فضل سے اور اسلام کا وکیل ہے. جس طرح میں جرت کے ساتھ اللہ کے فضل سے ناموس رسالت کا مقدمہ لڑتا رہا ہوا، آج بھی لڑتا ہوں. آج میرا سیکٹری کہہ رہا تھا صاحب تھوڑا اولاد رکھیا کرو. میں نے کہا ہم کیا کریں، ہم نے شاہ محمود نورانی، عبدالستار خان نیازی، محمود شاہ گجراتی، فضل رسول حیدر، ہم نے باغیوں کے ساتھ ساری عمر گزاری، تو ہمارے مزاج میں وہ جہاں دین کی بات ہو وہاں پہ ڈنڈا کھڑکانا پڑتا ہے. جی پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ. حضرت ممدوح کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے میں کچھ تھوڑا سا تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تصوف کے حوالہ سے. ایک خوبصورت ربائی آپ کی نظر کرتے ہوئے، خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاک شوم و بزیر پائے تو زیم، مقصود من خستہ ز کونین توئی، از بہر تو میرم و از برائے تو زیم. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تیری وفا میں زندہ رہوں اور خاک ہو جاؤں اور تیرے پاؤں کے نیچے قدموں کی خاک بن کر زندگی گزاروں. اور مجھ عاجز کا، مجھ مسکین کا، خستہ کا مقصود فقط دونوں جہانوں میں تیری ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں اگر زندہ رہوں تو تیرے لیے، اور میں اگر اس دنیا سے جاؤں تو تیرے لیے. یہ فلسفہ ہے پورے کا پورا اللہ والوں کی زندگی کا، کہ ان کا ہر عمل اخلاص سے اور للہیت سے لبریز ہوتا ہے. آج جس ہستی کے بارے میں ہم خاص طور پہ گفتگو کرنے لگے ہیں اور آپ نے جن پہ ابتدائیہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کی پاکیزہ زندگی کا بھی ہر عمل اخلاص اور للہیت سے لبریز نظر آتا ہے. اسی لیے سیاح عالم ہیں وہ تلاش محبوب میں نقش کف پائے محبوب کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ خوشبو جو ہے وہ ملتی ہے. یہ جو چیز آج موجودہ تصوف جس حالت میں ہے، کچھ تو اس کی کجروی جو ہے وہ لوگوں کو تنقید کی موقع دیتی ہے، اور کچھ ناسمجھیاں اور نادانیاں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر اللہ کے ولی کے آستانہ مبارک کے پاس بنی ہوئی مسجد اس بات کا برملا اعلان کر رہی ہے کہ لائق سجدہ میری تربت و قبر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا گھر ہے. اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا ان کے جو نالائق عقیدت مندان ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور ناقدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی اپنی پاکیزہ ان سے بڑا توحید کا پیغمبر کون ہو سکتا ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بار بار آپ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، فہد کاظمی صاحب بیان کرتے ہیں. یہ حقیقت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں کوئی نبی اور رسول تو تشریف ہی نہیں لائے. یہاں تو جتنا اسلام پھیلا ہے یہ سارا صوفیہ اعظام کی برکت سے اور انہی پاکیزہ نفوس کی برکت سے ہے. فرق کیا ہے اس دور میں اور آج کے دور میں؟ فرق یہ ہے کہ اس وقت پہلے علم پڑھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد عمل اور اخلاص کی منازل طے کی جاتی تھی، تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرا جاتا تھا. آج تزکیہ نفس کا پروسیس ختم ہو گیا ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ ہر مکتبہ فکر میں پیدا ہو رہے ہیں. اور کسی بھی پاکیزہ ہستی کے اخلاق کو، اقدار کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی جب تک بالیدگی نہیں آئے گی فکر میں، نظر میں، ان کی شان کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ ایسے ہی بیٹھ کر اندازوں سے بات کرنا. اور قبلہ ایک اور بہت بڑی بات میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ نہ تو بت پرستی ہے، نہ شرک ہے، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں.
یہ تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی، یہ تو شاہی کوئی نہیں، میں اس سے بہتر بھائی واہ ہوں۔ یہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے۔ سورہ صاد میں اگر دیکھیں، تلاوت کریں تو مکالمہ ہے جو ذات پاک پروردگار کے ساتھ ابلیس کا، کہ اللہ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں نار سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ اس کائنات انسانی کا پہلا فساد ہے، پہلا شر ہے۔ تو صوفیہ اعظام نے، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ سید السادات کسی نے کہا تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا۔ یہ اللہ کے بندے خاصان خدا، ان پر کوئی بھی جملہ معترضہ کہنے سے پہلے آج کے لوگوں کو نہ دیکھو، ان کی پاکیزہ زندگیوں کو دیکھو کہ انہوں نے زندگی کتنی مخدوم پاکیزہ صاحب یہ گزاری۔ بتائیں کہ عید والے دن یہ اپنے شیوخ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے عیدی دو، یہ ٹھیک بات ہے؟ اور انہوں نے پھر ان کو عیدی دی، یہ تو ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و صلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و بارک وسلم۔ قبلہ گاہ صاحب، آپ کے سوال کی جواب کی طرف آنے سے کچھ تمہیدی کلمات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو عرس مبارک ہے، جو وصال مبارک آپ کا، وہ 10 ذی الحج کو عید کے دن ہی تھا۔ ٹھیک ہے، عیدی جو ہے آپ نے عید کے دن ہی رب تعالیٰ کی طرف ملاقات کی۔ واہ واہ واہ، آپ کے لیے ویسے بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا عید والے دن، وہ آپ نے تقریبات بھی کرنی ہے اور عید بھی ہوتی ہے۔ ہماری عید ان کی غلامی ہی ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو سید السادات سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری، نام مبارک حسین تھا، حنفی تھے، حسینی تھے، اور سہروردی تھے، چشتی تھے، بخاری تھے، اچوی تھے۔ سبحان اللہ۔ سید السادات کتب سابقہ جتنی بھی احوال میں صوفیہ کے لکھی ہوئی ہیں، ان میں اگر لفظ سید السادات لکھا جاتا تھا تو وہ حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری اور حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیہ کے بارے میں لکھا گیا، خصوصاً حضرت شیخ محقق نے بھی۔ تو گوہر معدن سیادت، آپ سیادت کی کان کے موتی تھے، سبحان اللہ۔ سلطان سرادق سعادت، سعادت کی حویلی کے سلطان، سبحان اللہ۔ اور جہاں گشت جو ہوئے، ساری دنیا کی آپ نے سیر کی، کس لیے کی؟ وہ شاعر کہتا ہے سیاہ جہاں براہ دینی، دین کے راستے پہ۔ کس طرح کہ جب حضرت شاہ رکن عالم آپ کے جو شیخ سہروردی نسبت میں تھے، انہوں نے فرمایا آپ کو اس وقت شیخ الاسلام آپ تھے دلی میں، کس کے؟ محمد تغلق، جس کو صوفیاء سے اناد ہوتا تھا، ہاں بڑا، اور جو شیخ الاسلام ہوتا تھا وہ بادشاہ کے بعد جو صدر و صدور ہوتا تھا اس کے برابر اس کا رتبہ ہوتا تھا، اور تنخواہ ہوتی تھی، اور 22 خانقاہیں اس کے انڈر ہوتی تھیں۔ انہوں نے خواب میں فرمایا سید چھوڑ دو اور حرمین شریفین چلے جاؤ، بس صبح آپ نے چھوڑ دیا، اور زاد راہ اس وقت کچھ نہیں لیا۔ وہ ایک شخص جو حج سے جا رہا تھا وہ نہیں گیا، اس نے تمام زاد راہ آپ کو دیا، سواری دی، آپ نے وہ سب وہیں خرچ کر دیا، سواری ایک سید تھے ان کو دے دی، اور خود پیدل چلے۔ اور جب حرمین شریفین پہنچتے ہیں تو وہاں آپ نے شیخ الاسلام ہوتے ہوئے وہاں 7 سال وہاں کے محدثین سے دوبارہ حدیث شریف سنی، اور وہاں آپ کو جو شہرت تھی وہ سید جلال الدین اور حضور کے فرزند کی حیثیت سے تھی۔ جب آپ واپس آئے نا تو عید کا آپ کا معمول تھا کہ عید کی رات آپ اعتکاف میں ہی گزارتے تھے، آپ باہر نہیں آتے تھے، فرماتے تھے یہ رات تو ہے عیدی لینے کی اپنے مولا سے۔ اور صبح آپ حاضر ہوئے حضرت بہاء الحق شیخ کبیر قدس سرہ الاقدس کی مزار شریف پر، اور وہاں آ کے عرض کی کہ حضور عیدی چاہیے، تو وہاں انہوں نے فرمایا حق تعالی مخاطب با مخدوم جہاں کرد، اللہ تعالیٰ نے تم کو مخدوم جہانیہ کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ پھر جب حضرت صدر الدین عارف کی مزار شریف پہ وہیں پہ ہی ہے ان کے صاحبزادے ان کے پاس پہنچے اور پھر عرض کی کہ حضور عیدی چاہیے عید کے دن، تو آپ نے فرمایا جو بابا نے کہا وہی ہے۔ پھر حضرت شاہ رکن عالم قدس سرہ الاقدس کی مزار شریف پہ
تو وہاں پھر کہا وہ تو حیات نہیں تھے، نہیں، ان کا وصال ہو گیا تھا. اچھا وصال. آپ جب حرمین شریفین سے واپس ہیں، اچھا، جب آپ گئے ہیں اس وقت بھی وصال ہو گیا تھا. اچھا، لیکن وہ جو واقعہ ہے کہ لیٹ گئے اور کہا میرے جی میں عرض کرتا ہوں، وہ بچپن کا ہے آپ. اچھا بچپن. وہ عرض کرتا ہوں قبلہ. تو وہاں عرض کی کہ حضور عیدی، تو آپ نے فرمایا جو بابا نے کہہ دیا وہی عیدی ہے. جب باہر نکلے تو جو ملتا وہ کہتا مخدوم جہانی، وہ دیکھو مخدوم جہانی آ رہے، مخدوم جہانی آ رہے. واہ واہ واہ. قبلہ ایسا بچپن میں جیسے آپ نے بتایا حضرت جمال الدین خندان درویش، تو 15 شعبان کو ولادت مبارک ہے. عید کے دن ہی ولادت ہے اور عید کے دن ہی وصال ہے 10 ذی الحج کو. اچھا اچھا. اور عیدی بھی مانگتے تھے. اچھا. تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ یہ بچہ جو کھجور پیش کی تو آپ نے جو ہے گٹھلیوں سمیت کھا لی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے یہ گٹھلیاں کہاں کی؟ تو کہا حضور آپ کے دست اقدس سے لی ہوئی کھجوروں کی گٹھلیاں میں کیسے پھینک سکتا؟ تو انہوں نے کہا ادب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دودھ مانے مشائخ خودرا روشن خواہد کر دے، یہ تو روشن کرے گا آپ کے خاندان کے نام کو. اور پھر جب ملتان میں آپ پہنچے حضرت شاہ رکن عالم کی خدمت اقدس میں، تو جو کھانا قبلہ حضرت شاہ رکن عالم قدس سرہ الاقدس کے لیے آتا تھا نا گھر سے، وہی آپ کے لیے آتا تھا. آشام تھا، وہ کچھ ڈرائی فروٹس ٹائپ جو ہے نا دودھ میں گرم کرتے تھے، بس اتنا ہی حضرت شاہ رکن عالم غذا لیتے تھے. اچھا. تو آپ کو بھی وہی ملتا تھا. اور جب آپ دہلی میں تھے آخری عمر میں، تو آپ نے کہا کہ مجھے وہ آشام بہت پسند تھا. تو خادم نے عرض کی کہ حضور وہ بنا دیں آپ کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضور نے فرمایا ہے جو اکیلا کھاتا ہے ملعون ہوتا ہے. یا تو اتنا بناؤ جتنا لنگر میں سب کھائیں، نہیں تو نہیں بناؤ. واہ 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 واہ. تو وہ پھر نہیں بنایا گیا. اچھا، کہتے ہیں انہوں نے کبھی اکیلے کھانا کھایا بھی نہیں؟ اکیلے کھایا ہی نہیں، کبھی نہیں کھایا. اور ہر کھانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیا. اور تو آپ حضرت شاہ رکن عالم سیڑھیوں سے اتر رہے تھے. یعنی یہ تو سنت ابراہیمی ہوئی جی بالکل، اس کی کہ کلیاں نہیں کھانا. کلیاں نہیں کھانا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھی یہی معمول تھا، انہوں نے کبھی اکیلے نہیں کھایا. نسل ابراہیم سے ہیں تو سنت ابراہیمی تو ادا کریں گے. تو حضرت شاہ رکن عالم قدس سرہ الاقدس سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، تو حضرت آگے لیٹ گئے زمین پر اور کہا حضور آپ قدم نیچے تو رکھیں گے ہی، تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ رکن عالم نے انگلیاں اپنے دانتوں میں دیں اور کچھ دیر کھڑے رہے. پھر کہ اس کے بعد آپ نے سید کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا سید دروازہ نبوت بستہ شدہ است. وہ تو بند کر دیا گیا، لیکن اقلیم ولایت میں تم وہ حکمرانی کرو گے کہ کثیرہ میسر نہ شدہ است، کسی کو میسر نہ ہوگی. جب آپ حرمین شریف جا رہے تھے تو راستے میں ایک گازرون علاقہ آتا ہے، وہاں کی خانقاہ تھی حضرت شیخ امین الدین گازرونی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا وصال ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام الدین کو جو ان کے سجادہ خلیفہ بھی تھے، ان کو مصلی اپنا، تسبیح اور باقی جو تبرکات ہیں وہ دیے اور کہا سید جلال الدین آئیں گے ہندوستان سے، یہ ان کو دینا. اور جب آپ وہاں پہنچے اور گازرونی نسبت آپ نے ان سے لی، پھر وہ ان کے آگے ادب سے بیٹھ گئے. پھر کہا کہ حضرت نظر بر کنید، مجھ پر نظر کریں، توجہ کریں. تو انہوں نے کہا واللہ ما بر شما نظر نہ کنی نہ توانم کنم، میں تم پر نظر کر ہی نہیں سکتا. اور جب مدینہ منورہ میں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں جو شیخ تھے حضرت شیخ عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ، وہ صبح تہجد کے وقت وہ ایک ہاتھ میں چراغ لے کے آتے تھے، ایک ہاتھ میں سحری ہوتی تھی. تو وہ آپ کے حجرے میں آتے تھے، شیخ بھی تھے اور سہروردیہ نسبت بھی ان سے لی تھی آپ نے. اچھا. تو وہ پڑھانے آتے تھے وہیں. تو آپ نے کہا کہ یا شیخ انا اجیء الیک، میں آپ کے پاس آؤں گا، انت استاذ، یا آپ میرے استاد ہو. تو انہوں نے کہا لا تجی انت قط، آپ نہیں آؤ گے، بل انا اجیء الیک، میں آؤں گا. کیوں؟ انت ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اولاد پاک. حضور. اور حضرت امام یافی بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح ادب کرتے تھے. اور ان کے صاحبزادے تو حرم شریف میں بیٹھ کے جب درس دیتے تھے پھر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو مکہ مکرمہ میں بنایا ہے اور یزار و اس کی زیارت کی جاتی ہے، اور حضور کا روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے.
वहाँ भी ज़ियारत होती है, और बैतुल मुक़द्दस को शाम में बनाया, उसकी भी ज़ियारत होती है। फिर आगे एक जुमला कहते थे, वो कहते थे खलक़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने पैदा किया सैयद जलाल फिल हिंद, हिंद में युज़ारो, उनकी ज़ियारत की जाती है। और किबला गाज़ी साहब हज़रत अशरफ जहांगीर समनानी जो हैं, जो समनानी जो जितने भी ये अशरफी नाइमी हैं, वो सिलसिला कादरिया में हज़रत मखदूम जहानिया से निस्बत है उनकी। अच्छा। वो वहाँ से आए बादशाह छोड़कर, जब यहाँ आए तो कहा वहाँ से चला हूँ यहाँ तक किसी औलिया वली के चेहरा में ऐसा नूर मैंने नहीं देखा जैसा हज़रत जलालुद्दीन के चेहरा अक़दस में देखा है, रुख पेशानी मुबारक में देखा है। और वो कहते हैं कि एक रात मैं गया हुजूर के हुजरे में, लताइफ़ अशरफी में लिखा है, तो आप 7 हिस्सों में आप अलहदा-अलहदा थे और चमक रहा था, रोशन थे, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा था। वो कहते हैं मैं घबरा गया। दूसरी रात फिर मैं गया हुजरे शरीफ में, तो आप इतने बसीत हो रहे थे कि जो सुराख थे ना दीवार हुजरे में छोटे, उसमें से भी जिस्म अतर बहर जा रहा था। फिर कहते हैं जब मैं तीसरी रात गया ना, तो मैंने देखा नूर ही नूर था। तो इधर से अगर मैं देखता तो परली तरफ जो था नज़र आता था। फिर उन्होंने एक अजीब बात की, एक शेर कहा, उन्होंने कहा अगर एक कोई ज़र्रा खाक का उनके पाँव के नीचे होता, अगर दरपा बवद यक ज़र्रा खाक, तो वो सर से अगर हम देखते नुमायत सुए सर ज़र्रा पाक, तो वो ज़र्रा मुबारक जो है वो भी नज़र आ जाता। और किबला गाज़ी साहब हामी दीन सुलालाए पाक फ़र्जंद नबी ख़ास लौलाक, हुजूर के ख़ास फ़र्जंद थे। जब पहुँचे सलाम अर्ज़ किया अस्सलामु अलैका या जद्दी, तो हुजूर ने फरमाया वालैकुस्सलाम या वलदी। हज़रत इमाम याफ़ी के शागिर्द हज़रत अब्दुल लतीफ़ थे, उन्होंने इंडिया में आके यहाँ पे बताया, जब उनसे पूछा गया कि क्या ये बात सही है कि सैयद जलालुद्दीन को जवाब आया था, उन्होंने कहा मैं मौजूद था और मेरे शेख हज़रत याफ़ी मौजूद थे। जब आवाज़ मुबारक जवाब हुजूर ने दिया तो हज़रत इमाम याफ़ी ने कहा कि ये तो हुजूर की आवाज़ मुबारक है, मैंने मुशाहदे में सुनी है। और फिर आप वहाँ ख़ुद लिखते हैं मलफूज़ात शरीफ में कि मैं कदमैन शरीफैन की तरफ खड़े होके अदब से मैंने एक दिन सलाम किया, तो फिर मैं वहीं मशगूल हो गया, यानी हुजूर के साथ मुराकबे में जिस तरह भी। तो कहते हैं वो ज़ाहिर जो गुज़र रहे थे ना पीछे से और आगे से, उनको तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने ख़ुद आवाज़ मुबारक वो कहते हैं सुनी कि या वालदी, ए बेटे, ला तकुम बैन यदई ज़ुवारी, यहाँ ज़ायरीन के दरमियान में ना खड़े हो, इनको तकलीफ़। कहते मैं फ़ौरन दौड़ के पीछे गया, तो पीछे में जाके खड़ा हो गया। और फिर हुजूर ने ही फरमाया, आप कहते हैं कि मैंने वाज पहले नहीं शुरू किया था, हुजूर ने ही फरमाया था या इबादी ला वलदी, ए बेटे, इज़ वाज कहो, फ़कत तलाअत शम्स में मग़रिबिहा, मग़रिब से शम्स तुलू होने के करीब है। और किबला गाज़ी साहब प्रोग्राम में आप वो आवाज़ की बात फरमा रहे थे, तो हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने शेख की खिदमत में बैठा था, सबक पढ़ रहा था, तो इतने में मेरे शेख हज़रत अब्दुल्ला मतरी कुद्दस सिर्रुल अक़दस अदब से खड़े हो गए। हम सब खड़े हो गए, तो कुछ देर वो खड़े रहे, फिर उसके बाद बैठ गए। तो हमने पूछा कि हुजूर ये आज क्या माजरा हुआ, तो उन्होंने कहा सनआन के इलाके से हज़रत नजमुद्दीन सनआनी रहमतुल्लाह हयात थे उस वक्त, वो सलाम पढ़ रहे थे हुजूर की खिदमत अक़दस में, और हुजूर यहाँ से जवाब दे रहे थे उनको। तो वो मैं अदबन खड़ा हो गया कि जब सलाम हुजूर सलाम आ रहा है, जवाब जा रहा है, तो मैं अदब से खड़ा हो गया। अच्छा जी शाह जी, ये बताएं ना, आपका तो इस सब्जेक्ट का बड़ा ही तसव्वुफ़ पे आपने बड़ा रिसर्च की हुई, ये बातें जो हैं आज के वो कहते हैं कि ये कहानियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी हबीबल्लाह। किबला गाज़ी साहब बात ये है, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर अभी रिसेंटली ये कॉन्वर्सेशन भी की कि तसव्वुफ़ के सबसे बड़े दुश्मन ये मुसलमानों के अंदर नहीं है, सेक्टेरियनिज़म के अंदर नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन वेस्ट में थे। अच्छा। और ये कहानी शुरू होती है आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले,
جب پوری اسلامی دنیا کو نو آبادیاتی نظام میں جکڑا جا رہا تھا، کہیں پر رشین کالونی تھی، ولندیزی کالونی، برٹش کالونی، اٹالین کالونی، سو آن اینڈ سو فورتھ، پوری دنیا پہ، مسلم دنیا پہ کالونی، بالکل. تو انہوں نے کہا کہ ان کا سب سے مضبوط ادارہ کون سا ہے، اور یہ میں نے یونیورسٹی آف لیڈز کی میں نے ریسرچ، صوفیز اینڈ اینٹی صوفیز یہ کتاب ہے، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر. اچھا. یہ پروفیسر ہیں لیڈز یونیورسٹی، بہت انگلینڈ کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. تو وہ لکھتی ہیں کہ یہ انہوں نے آپس میں جب بات کی، انہوں نے کہا جو سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت کو پریزرو کرتا ہے، پھیلاتا ہے، وہ خانقاہی نظام ہے. اور عام طور پر خانقاہی نظام میں اگر خالصتاً اولیاء اللہ کی ہم بات کریں، میں پیرزادوں کی باتیں نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کی بات کریں تو یہ کبھی بکے نہیں ہیں، کوئی شک نہیں. آپ کسی ایک علی اجویری کی بات کریں، نظام الدین اولیاء کی بات کریں، یہ دے ور انکرپٹیبل. انہوں نے کہا کہ جب تک اس ادارے کو ہم کنٹروورشل نہیں کرتے تب تک ہماری جڑیں جو ہیں، ہم جو حکومت کا تسلط قائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکے گا. تو ملٹیپل لیولز کے اوپر تصوف کے اوپر حملے ہوئے. ایک تو ان کی گرانٹس بند کی گئیں، خانقاہی نظام کو فائنینشلی کمزور کیا گیا، پھر سکالرز ایسے بنائے گئے، ایسے اسکول آف تھاٹس کو توحید کے نام پر ڈیولپ کیا گیا، اس کو بدعات کے ساتھ بھرا گیا، لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ صوفیزم جو ہے وہ شریعت کی غداری کا نام ہے. مطلب ملٹیپل لیولز کے اوپر کرپٹ، ملٹیپل لیولز کے اوپر اس کو کرپٹ کیا گیا. اب ویسٹ کا یہ ایجنڈا ہے، اس بات کو سمجھا جائے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ دنیا صرف مادہ ہے، مادہ پرستی، مٹیریلزم. کوئی شک نہیں. دین اصل میں غیبیات ہیں، دین میں غیب پر فیت ہے، تو تب آپ کا پہلا قدم دین کے اندر ہے. دین شروع غیب کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ کون سا دین ہے جو نظام کو للکارتا ہے؟ وہ اسلام ہے. اور اس اسلام میں وہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ غیبیات کے اوپر پکے ہیں؟ وہ ارباب تصوف ہیں. کمزور کرو اور مادیت کو اتنا پھیلاؤ کہ روحانیت کو کامیکل بنا دو، اسپریچویلٹی کو کامیڈی بنا دو. دوسرا اسی لیے بھی مخالف تھے نا کہ یہ دلوں پہ حکومت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہم نے ڈنڈے سے تو کیا ہوا ہے لیکن اندر خانے ادھر. بے شک. تو میں اس طرف جو آپ نے بات جہاں سے کی تھی میں اس طرف ذرا بڑھ رہا ہوں. جی صاحب. کہ جب اسپریچول میریکلز کی بات ہوتی ہے اور آپ نے مادیت اور مادہ پرستی والا ایک منٹالٹی پیدا کر دی ہے، اور وہ مذہبی منٹالٹی کے اندر بھی، مذہبی آئیڈیالوجی کے اندر بھی آپ نے ڈال دی ہے، تو پھر آپ میریکلز کو سنتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں، آپ کرامات کو سنتے ہیں آپ مذاق اڑاتے ہیں. بھائی سرکار دو عالم داتا صاحب نے اس پر بحث کی، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خبیب کو سلام کیا اور وہ مکہ میں تھے تو وہ تو ہو گیا معجزہ. تو جب جناب خبیب نے جواب دیا وہ کیا تھا؟ واہ 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 واہ، واٹ اے پوائنٹ. وہ کیا تھا؟ وہ کرامت تھی. یا ساریت الجبل کرامت، یا ساریت الجبل کرامت تھی. دریائے نیل کے نام رکا جناب مریم سلام اللہ علیہ، یہ تو قرآن ہے نا، پھلوں کا نزول ہو رہا ہے. جناب زکریا نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. واہ واہ واہ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. حالانکہ نبی افضل ہے، یہ بات بھی سن لیں، نبی ہر حال میں افضل ہے، مگر بعض اوقات رب تعالیٰ کا یہ پلان ہے کہ مفضول کی بھی شان افضل کے سامنے بھی دکھا دیتے ہیں. خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام آف کورس. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ جو دیوار کھڑی کی ہے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں قول ہے وہ نبی نہیں ہے، ہی از اے جسٹ کنگ موسٹ آف دا نریشنز کے اندر، وہ ایک عادل حکمران ہے. اور انہوں نے وہ جو دیوار کھڑی کی ہے وہ یقینی طور پہ ادھر کھڑی ہوئی ہے کہیں پہ، لیکن ہمیں نہیں پتا کیا ہے وہ کرامت. گوگ میں گوگ کو روکا ہوا ہے. جی آنکھ جھپکنے میں آصف برخیہ تخت بلقیس آ گیا، تخت بلقیس آ گیا. اور جناب سلیمان علیہ السلام کو افضلیت حاصل ہے ہر حال میں، ان کا غلام ہے. تو آپ یہ مجھے ایک سوال ہے یہاں پر علماء کے ساتھ کہ پچھلی امتوں میں تو ایسے معجزات ظاہر ہوں، جو امتوں کی لیڈر ہے اس پہ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ واہ 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 واہ. رب العزت کی نعوذ باللہ قدرت اب نعوذ باللہ معطل ہو گئی ہے، سسپینڈ ہو گئی ہے. آپ کرامت کا کوئی چیپٹر کسی صوفی کی کتاب سے اٹھائیں،
تو کرامات کے چیپٹر میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رب العزت کی قدرت ہے. نمبر 1, جس نبی کا وہ ولی پیرو ہے وہ اصل میں فیض وہاں سے لیتا ہے, اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے, اصل نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے, نبی کا معجزہ ہے, غیبت زمان میں ظاہر ہو رہا ہے. اور اس کو جانچنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ جب کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو جو آڈینس ہے اس کی توجہ اس نبی کی جانب مبذول ہوتی ہے کہ یہ اس نبی کا دین ہے اور یہ دین برحق ہے. واہ 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 ولی مائنس ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. حضرت شیخ حجویر نے اس پہ طویل کانورزیشن کی ہے کہ ولی کی کرامت جب صدور ہوگا اور وہ واقعی کرامت ہوگی تو توجہ علی حجویری پہ نہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلی جائے گی. آپ اس کا کلمہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا پاک کا. تو یہ جو کرامات ہیں, جیسے ابھی حضرت نے بھی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات, بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ پائیں, یہ معاملات اور ہیں. اور میں آپ کو کوائٹ آنیسٹلی ایک بات یہاں پہ کہہ دوں, وہ اس کی تکوین میں بے شک مسجد کرتبہ کے اندر اور بھی زمانے ہیں جس کا نہیں ہے کوئی نام. ایبسولوٹلی. آپ جب کوانٹم فزکس پہ آج کل دنیا بات کر رہی ہے, ٹائم ٹریول کی بات ہو رہی ہے, اسپیس ٹائم کا ایک کانسیپٹ ہے, بہت سی باتیں ہیں جو تھیریٹیکلی وہاں پر سائنس اس طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہے. اولیاء اللہ کو وہ ویریبلز آلریڈی پتہ ہیں, وہ ہے علم لدنی, وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان تک وہ معاملات پہنچے ہوئے ہیں. میں اس پر بات کچھ اور آگے بڑھانے سے پہلے یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. جی صاحب. پورا ویسٹ قبلہ غازی صاحب اس وقت تصوف کا دل دادا ہے. کوئی شک نہیں. اس وقت جو اسلام پھیل رہا ہے وہاں پر ایکیڈیمک سرکلز میں یا دوسرے سرکلز میں وہ صوفیوں والا اسلام ہے. کوئی شک نہیں. اور این میری شمل کا وہ جملہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, تصوف is a rose in the desert of Islam. یہ تو وہ پھول ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو پھیلایا ہے. باقی جگہ تو کرختگی تھی, یہ وہ نرمی ہے, یہ وہ محبت ہے, یہ وہ الفت ہے. ڈاکٹر امید اللہ سے میں نے پوچھا کہ یہاں اسلام ایسے مذاق سے, یہاں اسلام مولوی کا چلے گا کہ صوفی کا؟ کہہ لے گا صوفی کا چلے گا. 100% بے شک. اب دیکھیں حضرت مخدوم جہانیہ کے اوپر میرا ایک شوق ہے, آپ کی پیروی میں ایک چھوٹی سی لائبریری, آپ جتنی تو نہیں, ابھی 40,000 کتابیں تو نہیں ہوئی مگر ہزاروں میں ہیں, اور مہنگی کتابیں لینے کا بھی تھوڑا سا شوق ہے. میرا ایک ہی شوق ہے, تو کتابیں بہت الحمدللہ. یہ کتاب حضرت مخدوم جہانیہ کے اوپر یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا سے چھپی ہے 2012 میں, اور اس کا ٹائٹل دیکھیں آپ, نالج بیفور ایکشن, دی اسلامک لرننگ اینڈ صوفی پریکٹس ان دا لائف آف سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ. اور یہ جو خاتون ہے آمینہ ایم اسٹینفیلز, یہ ریورٹ ہے اور حضرت کی ٹیچنگ سے بہت انسپائرڈ ہے, اور یہ انگلینڈ میں انہوں نے پڑھایا. امریکہ کی جو ٹاپ کے کالجز ہیں, جو سمجھتے ہیں اس بات کو, ان کے لیے ماؤنٹ ہولوک بہت ٹاپ کا لبرل آرٹس کالج ہے, وہاں کی فارغ التحصیل ہیں, پی ایچ ڈی پروفیسر. بھائی منیرہ حیری کی چشتی جو ہے, منیرہ حیری کی, بابا صاحب آ کے چلا کسی کی با فرید گنج شکر مسلمان ہوگی, پڑھیں کتاب چشتی. بے شک. اب اس کتاب کے اندر حضرت کی اتھارٹیٹیو بایوگرافی, ایک تو ہوتی ہے نا وہ بایوگرافی جو تذکروں میں ہوتی ہے, تذکروں کو میں یہ لوگوں کے, اس کے پر میں نے اگلے دن ایک پلیٹ فارم پہ بات بھی کرنی ہے. لوگ تذکرات الاولیاء کی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ اس کا ہم نے محاسبہ بھی ان سے بات کریں گے. تذکرے لٹریچر کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیگیوگرافیکل لٹریچر. ہیگیوگرافیکل لٹریچر دنیا بھر میں, ویسٹ میں بھی ہوتا ہے, وہاں پہ ان کے اپنے سینٹس ہوتے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی ایسے نہیں مانی جاتی آنکھیں بند کر کے, ان کے پر ریسرچ ہوتی ہے, ان کے کریٹیکل ایڈیشنز نکلتے ہیں, پھر کچھ بات نکلتی ہے. تو تذکروں کے اندر جو باتیں ہیں اس میں کچھ باتیں درست بھی ہوتی ہیں, کچھ باتیں درست نہیں بھی ہوتی, کچھ ڈوبیس ایٹریبیوشنز بھی ہوتی ہیں, اور وہ صوفیوں کے کھاتے میں نا آپ ہر وقت ڈالا کریں کیونکہ وہ ڈوبیس ہیں. یہ اتھارٹیٹیو ان کی بایوگرافی ہے کہ ان کی پوری لائف کیسے گزری, اور اس بندی نے بھی ریسرچ کرنے کے بعد ان کے 7 خرقے یہاں پر آخر میں ٹیبل بنائے ہوئے ہیں, اور وہ سارے اولیاء اللہ کون کون سے تھے, سوروردیہ کا خرقان کو کس روٹ سے ملا, چشتیہ کا کس روٹ سے ملا, کبرویہ کا کس روٹ سے ملا, اور وہ خرقہ جو حضرت خضر سے ملا ہے اس کو اس نے لکھا ہے ڈائیگرام میں, اور اس کو اس نے کہا
اے ہسٹوریکل، یہ میریکل کے لیے یہ ورڈ بھی ایٹ ٹائمز استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز، یا ویسی کنیکشن کے لیے بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے جو تاریخی طور پہ ہم ورڈ کے لیول پر ثابت نہیں کرتے، وہ اے ہسٹوریکل ہوتی ہے. تو اے ہسٹوریکل میراکلس خرقہ حضرت کے پاس حضرت خضر سے جو آ رہا ہے وہ ڈائیگرام اس نے بنائی ہوئی ہے. تو یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں تو حضرت مخدوم جہانیہ کے امپیکٹ کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور یہاں کے پلمبر سینیٹری ورکر ہمارے اولیاء اللہ کے اوپر بھونک رہے ہیں. یہ ہے یہ ٹریجڈی اس امت. لیکن ہم نے ان کو تیار جن ماحول میں کیا، ہم ان کو صحیح تربیت دے دیتے تو وہ پھر جہاں رہے وہاں سے باغی ہو کے پھر نکلے، پھر ریکارڈ لگاتے ہیں وہ. قبلہ قاضی صاحب اس میں ہمارا قصور، آپ کی جس طرح بات کریں اس میں یقینی طور پہ ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے ان کو تصوف اس اعتبار سے پریزنٹ نہیں کیا. ہمارے ہر ولی کی آپ کتاب اٹھائیں، کتاب کے پہلے ورق پہ یہ لکھا ہوتا ہے there is no mysticism without شریعہ. شریعت کے بغیر تصوف ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. جو لوگ صوفیزم کے نام پر ڈھونگ رچا رہے ہیں یہ اولیاء اللہ کی تعلیم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. واہ واہ واہ. کشف المعجوب کے اندر توحید کا ہزاروں دفعہ تذکرہ ہے. ایسا ہی کشف المعجوب میں توحید کے اوپر جو چیپٹر ہے وہ نکات اس درجے کے ہیں کہ میں پڑھوں یہاں پہ رونگتے لوگوں کے کھڑے ہو جائیں، اور وہ کسی سلفی کو اس توحید کی تے کا نہیں پتا جہاں پر علی اجمیری بات کرتے ہیں. جی جناب پیر صاحب. جہاں تک کاظمی صاحب بات لے آئے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میں ایک آرٹیکل پروفیسر ہٹی کا چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو سیاسی اعتبار سے تو کئی بار زوال آشنا ہونا پڑا، لیکن روحانی اعتبار سے اسلام کبھی بھی زوال آشنا نہیں ہوا. جب بھی اسلام پہ کڑا وقت آیا ہے تو خانقاہ نشین یہ بابرکت جماعت باہر نکل آئی اور اس نے آ کر اسلام کی حفاظت کی، اسلام کو سنبھالا. اسلام کو یہ ایک غیر مسلم اعتراف کر رہا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ مزارات میں ہوں تو بھی ان کی شان ورا ہے، اور مزارات سے باہر اگر ظاہری حیات میں ہوں یعنی خیر اور شر کا تناسب معاشرے میں بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی اللہ والوں سے دنیا خالی ہوئی. اقبال کو پڑھے نا. اچھا جی ایک کتاب، معاف کرنا، ایک کتاب ہے جی جولین بیڈلی کی، دی مسٹیکل اسلام. اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے حال احوال دیکھے تو میں نے کہا یہ تو ختم ہے، تاریخ میں نے پڑھی ہوئی ہے، مسلمان مٹ جائیں گے دنیا سے. کہتی ہے پھر بھی مسلمان رہے. پھر میں نے کہا یہ کیوں رہے؟ کہتی ہے میں نے جب یہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو صوفی تھے نا یہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بندے کے اندر ڈال دیتے ہیں اسلام. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. جی قبلہ گاہ صاحب، حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات تصوف ہے نا، جب کوئی آتا تھا آپ کے پاس تو آپ سب سے پہلے اس کو بھیجتے تھے کہ جاؤ پہلے علم حاصل کرو. اچھا کیوں؟ کیونکہ اگر تم صوفی بن رہے ہو اور تمہارے پاس علم نہیں ہے تو ایسا صوفی جو بغیر علم کے ہو وہ لصوص الدین، دین کا چور ہوتا ہے. اچھا. قطاع الطریق، دین کا رہزن ہوتا ہے. پہلے علم حاصل کرو پھر عمل کرو. اگر تم علم حاصل کر لیتے ہو، عالم بن جاتے ہو اور عمل نہیں کرتے تو ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا اس کو فرماتے تھے یہ سخرت الشیطان ہے. اور اسی بات سے متاثر ہو کے جو قبلہ کاظمی صاحب نے بک کا حوالہ دیا ہے، وہ آتھر اسی چیز سے متاثر ہو کے اس نے یہ بک کا ٹائٹل ہی یہی لکھا کہ نالج بیفور ایکشن، کہ پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد عمل کرو. اور آپ فرماتے تھے جو عرب کی خانقاہیں ہیں وہاں پر وہ جب آتا ہے کوئی اسے پوچھتے ہیں کس فقہ کے ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، اسی سکول میں وہ بھیجتے تھے، سکول آف تھاٹ میں، کہ وہاں سے علم حاصل کر کے آئیں اور پھر آ کے یہاں پہ جب تمہیں علم ہی نہیں ہوگا تو تم آگے عمل کس طرح کرو گے. اور قبلہ گاہ صاحب آخری جملہ، آپ کا جو تصوف کا جو مختصر نچوڑ ہے نا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے قول پر، حضور کے فعل مبارک پر، حضور کے دل کے حال مبارک پر، ان تینوں کا جو عالم ہوتا ہے وہ قول نبی کا جو عالم ہے وہ شریعت کا عالم ہے، جو فعل نبی کا عالم ہے وہ طریقت کا عالم ہے، جو حال نبی کا عالم ہے وہ حقیقت کا عالم ہے. جب
तक शरीयत का आलिम, तरीक़त का आलिम, हकीकत का आलिम तीनों का ना होगा वो शेख हो ही नहीं सकता। शरीयत पे जब कामिल हो जाओगे फिर तरीक़त पे जाओगे। अगर हुजूर फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि 200 रुपये हैं तो 5 रुपये दे दो, जब तक 5 दोगे ही नहीं, शरीयत पे अमल करोगे ही नहीं, तरीक़त में तुम कदम रखोगे कैसे? जब तरीक़त पे कदम रखोगे फिर 195 में नहीं खर्च करने, उस वक्त काबू अपने पास नहीं रखने, तरीक़त में तो 195 खर्च करने पड़ते हैं, फिर तरीक़त का रहबर होगा, पीर तरीक़त होगा। यूं नहीं होगा कि करोड़ों रुपए हों और हकीकत तो ये होगी कि ना आने की फिक्र होगी ना जाने की फिक्र होगी। ये आपका तसव्वुफ का, और आप फरमाते थे हुजूर की इत्तिबा मुबारक में काम आसान हो जाता थे। अब रात को थोड़ी देर ज़रूर सोते थे, किस लिए? कहते हुजूर फरमाते हैं कि मैं सोता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता। अच्छा जी, ये तुर्क के जो थे ना आखिरी दौर का, तुर्कों ने फ्रांस भेजे बच्चे पढ़ने के लिए। एक दिन सुबह सुपरिटेंडेंट उठा हॉस्टल का, उसको लोगों ने इतला दी कि कुछ लड़के ख़ुदकुशी कर रहे हैं सुबह के टाइम। वो क्या है, स्नो फॉलिंग हो रही थी बड़ी सख्त। वो भागा, पुलिस को इतला दी, पुलिस आ गई। उन्होंने जाके देखा तो लड़के वो पकड़ के जो बर्फ़ के ढेले थे वो अपने जिस्म में मार रहे थे। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। पास एक बंदा खड़ा हुआ था बड़ी उम्र का। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मुझे हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर है, इन बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं, सुबह की नमाज का वक्त है, तो पानी जो है वो जम गया हुआ है, तो ये वज़ू कर रहे हैं बर्फ़ से। उन्होंने कहा ये जनाब, ये वो जो जिन लोगों ने तरक्की दुनिया पे हुकूमतें की हैं वो ऐसे नहीं की। तो आप फरमाते थे इखलास जो है ना, जो अमल है उसमें फिर इखलास हो ना। छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर क्या है, ज़िमस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की थे, ना छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर। हाँ उथे भी, क्योंकि सुरमा है मेरी आँख का, खाके मदीना होना चाहिए। ये सुरमा आँख में डालना पड़ता है, इसके बगैर नहीं काम बनता। जी पीर जी, बहुत खूबसूरत। हाँ जी। किबला वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक साहब हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि आजकल दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं, पुराने वक्तों में बुज़ुर्ग होते थे तो वो रूहानी तौर पर मामलात को बहुत बेहतर करते थे। क्या वजह है कि आज लोग नहीं हैं, वो ये काम क्यों नहीं हो रहा, किधर चले गए? आज मामलात क्यों गैर मुतवाज़न हो गए, अनबैलेंस हो गए? तो आपने फरमाया कि लोग भी मौजूद हैं और रूहानी क़ुव्वतें भी मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं कि क़ुर्ब क़यामत में ये होगा, क़ुर्ब क़यामत में ये होगा, तो वो ताकतों वाले अपनी ताकतों को लपेट कर बैठे हुए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के साथ टकराया नहीं जा सकता। ताकतें मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, लेकिन उस अमर के पाबंद हैं। जहाँ हुक्म होता है वहाँ वो अपनी ताकत जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। वो तो हर दौर में है, हर दौर में है। ये आपने उनसे खाली नहीं बहुत ज़्यादा, आप तो बहुत माशाल्लाह उन लोगों को ख़ुद मिले हुए हैं। आपको शहाबनामा में कुदरतुल्लाह शहाब ने एक डीसी की डायरी के हवाले में, उसमें उसने एक छोटा सा वाक़या लिखा है कि एक बार मैं जंग बाज़ार के लिए निकला मुआयने के लिए, तो मेरे ड्राइवर ने, जीप ने हल्का सा हिट किया एक सब्ज़ी वाले के ठेले को, उसकी सब्ज़ी नीचे गिर गई सारी। तो मैंने देखा कि सामने एक बंदा बैठा हुआ है ज़मीन पर और बज़ाहिर वो जूती गांठ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कहर इस कदर ज़्यादा था। कहता है मैं अंदर से, शहाब कहते हैं, मैं अंदर से लरस गया। मैंने गेट का, मैंने कोई परवाह नहीं की कि मैं डीसी हूँ या कौन हूँ, सूफी मंच आदमी था, खादिम था बुजुर्गान दीन का दिल से। मैंने जीप का दरवाज़ा खोला और मैं जाकर ज़मीन पर उसके सामने बैठ गया। उस बाबे ने गहरी नज़रों से देखा और कहा साले किस्मत अच्छी है, आ गया है, वरना अभी डीसी निकाल के रख देता। यानी उसके बाद शहाब कहते हैं कि मैंने मदद की ड्राइवर के साथ, सब्ज़ी उसके ठेले पे, उसके कई दफ़ा मैं आया गया, उसके बाद बाबा कभी तवज्जो ही नहीं करता। यानी उसका ज़ाहिरी रूप ये है, वो जो किसी रंग में आका वो सल्लल्लाहु अलैहि थोड़ा होता है वसल्लम कि चमक छल्लो, इतने कीमती लिबास, बाल, मेकअप, वो जो बनाया हुआ है, मेकअप करके फिर ऐसे ऐसे गर्दन में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मुल्क के शाम में 40 अब्दाल रहते हैं, उन जिनकी दुआओं से ज़मीन सब्ज़ा उगाती है, बारिशें उनकी दुआओं से होती हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनके बाल परागंदा हैं, लिबास आलूदा हैं,
اللہ کے ہاں ان کی منزلت یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا دیں تو ان کا رب ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، وہ ان کا رب وہی کر دیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب آج کے دور کے ان لوگوں کی باتوں کو سنا جائے جو غیر مسلم طاقتوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یا فرمان آقا کو سنا اور سمجھا جائے، جب آقا فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں وہ بندے اگر ان میں سے وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جگہ پر اللہ نیا مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں، واضح ارشادات ہیں۔ بعض تعداد کوئی 550 کے قریب بھی ہے ٹوٹل کہ امت میں اتنے ہوں گے، وہ تو شام کے حوالہ سے ذکر ہے، اتنے اوتاد ہوں گے، جی بے شک، تو یہ دنیا کا جو باطنی نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ جی بے شک، یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی اسرار و رموز میں حضرت بولی قلندر کے حوالہ سے واقعہ نظم کیا ہے، وہ یہی تو اس میں یہی تو چیز خود خضر علیہ السلام پہنچ گئے انار کلی میں جب گھر تھا تو علامہ کہتا تھا مسلمانوں کی ذبح عالی کیا ہو لیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ تو وہ بزرگ آئے، انہوں نے کہا اقبال جب نئی عمارت بنانی تھی پہلی گرانی پڑتی ہے۔ واہ 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 واہ، تو علامہ اقبال کانپنے لگ گئے تھے، رات کا وقت تھا، بہت خوب۔ تو وہ اس طرح کے واقعات، اچھا پی جی اب کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی، واقعات تو سب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بے شک جی، جو اس راہ کے راہی ہیں، کسی کے ساتھ کم کسی کے ساتھ زیادہ، جو اس راہ کے راہی ہیں وہ میں ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں جی اللہ بے کے فضل شک، سے۔ میں نے یہ حج کے دنوں میں خاص طور پر اپنے بیٹوں کو بھی اور بہت سارے لوگوں کو بھی آپ کی وہ میدان عرفات کی بات سنائی کہ وہاں ایک بظاہر معذور شخص ہے اور وہ معذور شخص منہ سے ایسے اس کے لعاب نکل رہا ہے، لیکن وہ آپ کو جب دعا مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے آدمی غازی، آدمی عزت سے گر جائے رہ جائے، عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے، ادب سے گر جائے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ تو یہ ادب والی بات جو ہے، کتاب نہیں لکھتی اس نے، اللہ رب العزت ایک کتاب نہیں لکھتی، یہ ایک فکرے کے اندر ایک کتاب ہے، پوری کتاب ہے، پوری کتاب ہے کہ آدمی عمل سے گر جائے بچ جاتا ہے، ادب سے گرے نہیں، ادب سے گرے تو نہیں بچتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ نہ جانے کہاں کہاں کس کس روپ میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جی یہ لوگ۔ بھائی وہ جو میں نے واقعہ سنایا حضرت نور خواجہ نور مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے ساتھ رات کو واقعہ پیش آیا، وہ 2 سال تک زندہ ہیں۔ میں نے پہلے سنایا تو تنولی میرے پیچھے پڑ گئے، ڈاکٹر تنولی، کہ لکھ دیو ایس دوری لوکاں نوں، وہ زندہ ہیں۔ رات کو وہ کون آئے، کس نے ہماری چائے بنائی، کس نے ہماری اتنی مہربانی کی، شفقت کی، دروازے کھل گئے، ہم نے حاضری دی، دروازے تالے لگ گئے، اس کے بعد بندہ نظر نہیں آیا۔ اور وہ سجادہ نشین کہتے ہیں گھر ہمارے چابیاں پڑی ہیں، آپ کو کون وہاں کھول کے دیا ہے، اور ہم قسمیں اٹھا رہے ہیں، وہ سب میرے مذاق کر رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ جو سلطان باہو نے کہا نا، انہوں نے کہا جی بندہ نہیں لبدا، انہوں نے کہا بھائی تم حلال شکار بن جاؤ، شکاری تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ واہ 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 واہ، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آن کے روزے کے بشکار خواہی آمد۔ بہت شکریہ پی جی، آپ کا بھی بہت شکریہ سرزاد صاحب، مخدوم صاحب آپ کا شکریہ۔ یہ جی ناظر بات سے بچاؤ کا وظیفہ ہے جی، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کتاب الشفا کبیر سے وظیفہ ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بہترین وظیفہ جو ہے یہ چاروں کل ہے، سورۃ الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو پڑھ کے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم بات سے محفوظ رہیں۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل صفائیں مل کے نہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔